बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो ही शेयर करनी हैं। एक यही मेन स्टोरी कि नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की वालदा, मरियम नवाज़ साहबा की दादी, मरहूम बेगम शमीम अख्तर साहबा पंजाब असम्बली से कितनी तनख्वाह लेती रहीं, मुफ्त में लेती रहीं, कितना अरसा लेती रहीं, ये बताना है, इसके हक़ाइक़ से पर्दा उठाना है। एक बहुत ही यूं समझ लीजिए कि बम्बास्टिक स्टोरी है। और दूसरा जनाब के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से किसकी मुलाकात हुई है 2 दिन पहले, ये बड़ी अहम खबर। मैं बहुत ही कम वीडियो में कभी कभी कहता हूं कि जनाब मुझे इन चीज़ों से गरज नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं कि आपने आज की वीडियो आखिरी सेकंड तक देखनी है। अगर आपने ना देखी तो यकीन करें आपको पछतावा रहेगा कि मैंने आखिरी सेकंड तक ये वीडियो क्यों नहीं देखी। ये बहुत ही अर्क रेजी से मैंने काम किया है। मैं कहता हूं ना, मुझे किसी के बारे में भी सच बोलना हो, अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र नकवी बोल सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो व्यूअर्स हैं वो माशाल्लाह इंतहाई ऑनेस्ट हैं, और मैं सच बोलूं तो उस सच की भी जो है ना वो मेरा साथ देते हैं। इस चीज़ पे मुझे आप लोगों पर फ़ख्र है, आपकी बहुत नवाजिश। जनाब एक साहब हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, जरा मैंने आपसे कहा ना आप एक सेकंड सुनिएगा। एक साहब हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना बता दूंगा, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बताया था एज इट इज़ मैंने उनका नंबर उसी तरीके से सेव किया है। वो अमेरिका में रहते हैं, वो नादरा के बहुत बड़े ओहदे से रिटायर हुए। ठीक, नादरा से बहुत बड़े ओहदे से, रिस्पॉन्सिबल ओहदे से वो रिटायर हुए। ठीक, उन्होंने 2 दिन पहले मुझे एक पिक्चर भेजी, पिक्चर फॉर्म में एक चीज़ भेजी। उसके ऊपर तहरीर क्या थी, ज़रा थोड़ा सा रुकिएगा, सुनिएगा, फिर सर धुनिएगा। आपने लास्ट सेकंड तक ये वीडियो ना देखी तो आप पछताते रह जाएंगे। उन्होंने मुझे लिखा, पहले में उस पिक्चर की तहरीर, फिर बाद में उन्होंने मुझे पूरा नोट लिखा व्हाट्सएप पर, सुन रहे होंगे माशाल्लाह। उन्होंने उस पिक्चर पे क्या लिखा था कि मरियम नवाज की दादी शमीम अख्तर नून लीग के दौर 2013 से 2018 में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर MPA थी। ये थी मैं कह रहा हूं, उन्होंने हर जगह थी कहा है। अच्छा आगे सुने, तनख्वाह भी लेती थी। इस दौरान उनकी उम्र 91 साल थी। एक इजलास भी अटेंड नहीं किया। वफात 93 साल की उम्र में हुई। आगे उसी पिक्चर में लिखा हुआ है कि सच सच बताना किस किस को यह बात मालूम थी, कैसे कैसे इस खानदान ने इस मुल्क को लूटा है। ये थी तहरीर उस पिक्चर की जो उस नादरा के बहुत बड़े एक्स ऑफिसर ने मुझे भेजी। और उस पिक्चर के नीचे लिखा, वो मैसेज मेरे पास महफूज है, वो पिक्चर भी महफूज है, वो मैसेजेस भी महफूज हैं। उस पिक्चर के नीचे लिखा कि नकवी साहब अस्सलाम अलैकुम, मैंने जो मैसेज फॉरवर्ड किया है इस पर भी कोई वीडियो बनाएं या कुछ तो कहें। अगरचे आप नजरियाती तौर पर इमरान को अच्छा नहीं समझते और कोई मौका नहीं गंवाते, उसकी क्लास लगाते रहते हैं, बल्कि रोजाना का मामूल है। ये मेरे बारे में लिख रहे हैं वो साहब, नादरा वाले ऑफिसर साहब। हकीकत पसंदी तो ये है कि भागे हुए चोरों के कारनामे तो आप जाहिर ही नहीं करते, मगर जो ऊपर वाले मैसेज में लिखा गया है, यही मैसेज जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, ये जो पिक्चर फॉर्म में उन्होंने शमीम अख्तर साहबा के बारे में, मगर जो ऊपर वाले मैसेज में लिखा गया है ये तो कन्फर्म है, इस पर तो बोलना ज़रूरी है ताकि अवाम को मालूम हो सके कि जो भागे हुए हैं उनके अंदर पैसे की लालच कितनी थी कि माँ को भी इस चोरी में शामिल कर लिया। ज़रा मरियम बीबी से ये सवाल करें, वो तो नहीं मानेगी। बहरहाल असम्बली का रिकॉर्ड और तनख्वाहों का रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। बराए मेहरबानी इस पर आप ज़रूर बोलें, बहुतों की नॉलेज में इजाफा होगा। जनाब मैं बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, मैं इसी पर बोलने लगा हूँ। मैं इसी पर जनाब मैंने बहुत गहरी रिसर्च की और ये बड़ी आपने काम की बात की। मेरी बात यह है कि जब कोई ब्लेम करता है, जब कोई एलिगेशन लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है, तो मैं टेम्पर लूज नहीं करता, मैं मच्छरता नहीं हूं। मेरी आदत है मैं दलील से, मैं फैक्ट से, इस चीज़ों से जवाब देता हूं। जवाब ना दे सकूं तो मैं माजरत करता हूं।
اور اس کے علاوہ پھر میں وہاں دوسری طرف بھی میں اسی طرح سے تنقید کرتا ہوں، یہ میری ویڈیوز گواہ پڑی ہیں، میں نے تنقید کی ہے جناب۔ اس کے بعد میں نے ریسرچ شروع کی، میں نے ریسرچ شروع کرنے کے بعد پھر میں نے متعدد ذرائع سے بات کی، میں پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جا کے میں نے ریسرچ شروع کی، وہاں پر میں نے دیکھا کہ جی بالکل سچ فرمایا اس نادرہ والے صاحب نے، لکھا ہوا ہے جناب مسز شمیم اختر، ٹھیک، اور ویمن کی سیٹ ہے مخصوص سیٹ 342 اس کا نمبر ہے، اسمبلی کا ٹینیور لکھا ہوا ہے 2013 سے 2018، جی بالکل ٹھیک، ذرا سنیے گا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آخری سیکنڈ تک نہیں سنیں گے تو پچھتاتے رہیں گے۔ اسمبلی کا ٹینیور ہے 2013 سے 2018، پوزیشن ہیلڈ کے آگے لکھا ہوا ہے جینڈر مین سٹریمنگ، ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کے آگے لکھا ہوا ہے میٹریکولیشن، پروفیشن کے آگے لکھا ہوا ہے ہاؤس وائف، پارٹی ایفیلیشن کے آگے لکھا ہوا ہے PMLN یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز، اور ای میل لکھا ہوا ہے w342@pap.gov.pk۔ اتنے تک تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف والے بھائیوں کی پوری تسلی ہوئی ہے کہ جی پکی شمیم اختر صاحبہ، مریم نواز صاحبہ کی دادی اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی والدہ مفت میں تنخواہ بٹورتی رہیں پنجاب اسمبلی سے۔ لیکن جیسے ہی میں نیچے آیا اور میں نے پڑھا کہ فادرز یا ہسبینڈ نیم وہاں لکھا ہوا تھا محمد کبیر احمد، اس سے نیچے آیا تو میں نے کہا کہ چلڈرن پہ تو وہاں لکھا ہوا تھا ایک، اس سے نیچے آیا تو میں نے کہا دیکھوں ڈیٹ آف برتھ وہاں لکھا ہوا تھا 9 مارچ 1954، پھر اس سے نیچے آیا میریٹل پلیس آف برتھ لاہور، میریٹل سٹیٹس میریڈ۔ جب یہاں میں نیچے آیا، جب یہاں تک آیا نا کہ پارٹی ایفیلیشن PMLN، تو میں نے کہا یہاں تک تحریک انصاف والے بہت جمپ لگا رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ ادھر آئے کہ محمد کبیر احمد ان کے ہسبینڈ کا نام، اسی وجہ سے ان کو یہ جو شمیم اختر صاحبہ تھیں، یہ جو اسمبلی کی ممبر رہیں، یہ محمد کبیر احمد صاحب والی، تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کو المعروف یعنی کہ مشہور طور پہ وہ ہیں شہزادی کبیر، شاید اسی وجہ سے مشہور ہوں گی، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا ان کے ہسبینڈ کا نام بھی لکھا ہوا۔ اب میں اس سے نا میں نے پھر سے ریسرچ کی، ایک شمیم اختر صاحبہ مجھے 2002 سے 2007 میں ملی، ان کے ہسبینڈ کا نام کوئی اور تھا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا ان کی پارٹی ایفیلیشن بھی اور تھی، ٹھیک، اچھا وہ مخصوص نشست پہ تھیں یا جس پہ بھی تھیں۔ اچھا پھر اس کے بعد میں نے ریسرچ تو بہت کی، لیکن چونکہ میرا ایک وہم کی حد تک میں ریسرچ کرتا ہوں، میں نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی تکلیف دی، ان کو میں نے میسج کیا، میں نے کہا سر یہ آپ میری کیوریاسٹی ہے، میں نے بہت انویسٹیگیشن کی، بہت ریسرچ کی، لیکن آپ اس پہ مہر ثبت کر دیں کہ کبھی نواز شریف صاحب کی والدہ صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کی دادی، ٹھیک ہے، تو وہ کہیں پہ اسمبلی میں یا کسی مخصوص نشست پہ، انہوں نے کہا نقوی صاحب آپ کی بالکل ریسرچ میں بالکل ٹھیک ہے، وہ کبھی کسی اسمبلی کی رکن نہیں رہیں، تسلی ہو گئی۔ لیکن شمیم اختر صاحبہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کی والدہ اور یہ مریم نواز صاحبہ کی دادی تھی، یہی تو تھیں جو کہ مفت میں لیتی رہیں، یہی تو چور تھے جنہوں نے اپنی ماں کو بھی شامل کیا اس چوری میں اور یہ سارا کچھ۔ تو میں نے اس شمیم اختر صاحبہ سے جو MPA تھیں مخصوص نشست پر، تھوڑی دیر پہلے ان سے بات کی۔ جی ہاں میں وہم کی حد تک ریسرچ کرتا ہوں میرے بھائی، بات یہ ہے میری بات سے، ان سے میں نے بات کی، میں نے پوچھا، پھر میں نے ان سے مختلف سوالات کیے، میں نے کہا جی صبح میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا ہے، شاید ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہی ہوں، تو میں نے صبح آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس ٹینیور کے دوران آپ انہوں نے کہا جی بالکل، میں نے کہا آج کل بھی آپ ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں آج کل نہیں ہوں، مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا، اس وقت ملا تھا، تو میں نے کہا کہ پھر میں نے اور کوشچن کیا، میں نے کہا جی آپ شریف فیملی کی ریلیٹیو ہیں، کوئی بلڈ ریلیشن ہے، کوئی رشتہ داری ہے ان سے؟ انہوں نے کہا جی نہیں میری رشتہ داری نہیں ہے، لیکن بنا دی گئی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان تک بھی یہ سارا پروپیگنڈا پہنچ چکا تھا، ان تک بھی۔ اور بڑے عجیب و غریب، میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جس نے پروپیگنڈا کیا اور جس نے یہ پکچر بنائی اور جس نے یہ تحریر پروپیگنڈے والی بنا کے اور گروپوں میں پھیلائی، تو کیا اس نے اسمبلی کی ویب سائٹ کو نہیں دیکھا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی دیکھا ہوگا، لیکن یہ عادت بن گئی ہے تحریک انصاف کے دوستوں کی
یہ عادت بن گئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی، یہ عادت بن گئی ہے تحریک انصاف کے نالائق میڈیا سیل کی اور ان لوگوں کی کہ جو اس طریقے کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں نادرہ والے صاحب کہ آپ کا تو ساری زندگی کام ہی یہی ویریفیکیشن رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس الزام پر من و عن اس کو تسلیم کرتے، اور بجائے اس کے کہ آپ مجھ پر بھی جانبداری کا الزام لگاتے، آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیتے۔ آپ تو ساری زندگی ایک ایسے ادارے میں رہے کہ جو ادارہ ہی اس طرح کی انویسٹیگیشن کرتا ہے، جو ادارہ ہی اس طرح کی ریسرچ کرتا ہے، تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا اور میں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کروں گا، آپ نے مجھ پہ الزام لگائے ہیں جناب، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ پھر آپ نادرہ میں چنے بیچتے رہے ہیں، آپ کرتے کیا رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ حالات ہیں جناب، یہ وہ پروپیگنڈا ہے کہ آج پروپیگنڈا کا بانی گوئبل بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی شرم سے ڈوب کے مر جاتا کہ جس طریقے سے تحریک انصاف والوں نے پروپیگنڈا کیا، وہ کہتے ہیں یہ تو پروپیگنڈا مجھے بھی نہیں آتا تھا۔ ان کو آتا ہی صرف پروپیگنڈا ہے، ان کو اور کچھ نہیں آتا۔ ان کو اتنی ڈھٹائی سے، اتنی بے شرمی سے جھوٹ بولیں، اتنی بے شرمی سے دوسروں پر الزام لگائیں، اتنی بے شرمی سے دوسروں پر۔ ایک صاحب ہیں، میں ان کو جب بھی اس طریقے سے میری ویڈیوز آتی ہیں نا، تو چونکہ میرا واٹس ایپ نمبر اوپر ہے، میں نے ان کو بلاک نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہو گیا نا، ان کی اس سے میں لطف اندوز ہوتا ہوں۔ اور وہ صاحب بھی اوورسیز پاکستانیز میں سے ہیں، اور وہ صاحب بھی، ان کی ایفیلیشن بھی پی ٹی آئی سے۔ بھائی پی ٹی آئی سے ایفیلیشن آپ کی ہو، آپ کا پولیٹیکل رائٹ ہے۔ دوسری خبر پہ میں آتا ہوں، وہ مس نہ کیجئے گا اس پر، لیکن یہ بات سن لیجئے کہ وہ صاحب بھی مجھے اس طریقے کا میسج بھیج دیتے ہیں کہ آپ تو لفافے ہو۔ یعنی جب بھی ویڈیو تو کسی کو ایسے ہی بغیر ویریفیکیشن کے اس طریقے، یہ ہیں حالات۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کبھی عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم پاکستان کو، ٹیگور کا قول دے کر، ٹھیک ہے، بنگالی شاعر اور دانشور، اور ان کا ٹیگور کا قول دے کر ان کو نیچے لکھ دیتے ہیں خلیل جبران، وہ بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں بغیر کسی ویریفیکیشن کے، یعنی ٹیگور کا قول خلیل جبران کے متھے مار دیتے ہیں۔ یہ بھی تو کوئی تو وزیر اعظم صاحب کو دیتا ہوگا نا۔ یہی تو وہ میڈیا سیل ہے نالائق جو ہمارے ہی ٹیکس پیئرز کے پیسوں پر پل رہا ہے۔ یہی تو وہ نالائق اور یہی تو وہ الزام تراش لوگ ہیں کہ جو کسی غیر معروف کا شعر اور قطع یا پوری نظم لکھ کے وزیر اعظم صاحب کو دے دیتے ہیں، نیچے لکھتے ہیں علامہ اقبال۔ وہ غیر معروف شاعر علامہ اقبال اور وزیر اعظم صاحب بھی اس نظم کو خیر سے ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ویریفیکیشن کا حال ان کا، یہ ہے ان کی انویسٹیگیشن کا حال۔ اور یہی تو نالائق ہوتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب کو بتاتے ہیں کہ شب برات جب گزر جاتی ہے تو دوسرے دن ہی وہ جناب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ شب برات میں دعاؤں میں یاد رکھنا، پورے ملک سے دعاؤں کی التجا ہے، وہ گزر چکی ہوتی ہے۔ یہی تو لوگ ہیں جو جگ ہسائی کراتے ہیں، یہی تو لوگ ہیں جو اس طریقے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر کوئی کمزور ترین پہلو ہے نا نون لیگ کا، وہ پہلو ہے کہ پروپیگنڈے کا جواب نہیں دے سکتے اس طرح سے، وہ پہلو ہے کہ ڈھول نہیں بجا سکتے۔ یہ تو میں کہوں کہ یہ تو آپ یقین کریں کہ نون لیگ، میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کہہ رہا، یہ تو اگر وہ پرانا سلسلہ رہتا نا کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب اور اسی طریقے سے آتے اور مریم نواز صاحب نے وہ میڈیا کا یہ سیل نہ بنایا ہوتا، آپ یقین کیجئے کہ یہ تو ان کو پروپیگنڈا، تحریک انصاف کا پروپیگنڈا نون لیگ کو کچا نگل جاتی۔ یہ اس طریقے سے، یہ اتنا جھوٹا پروپیگنڈا، اتنا شرمناک پروپیگنڈا، میں تو حیران۔ اور دوسری طرف آ جائیں، جو میں دوسری خبر کے بارے، دوسری طرف اپنا کیا حال ہے؟ اپنا یہ حال ہے جناب کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے، ابھی کل کی بات ہے، سابق وزیر قانون سلطان محمود خان سے ملاقات کی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ وہی سلطان صاحب ہیں جن کو چند روز پہلے وزارت سے فارغ کیا گیا، ٹھیک ہے، چند روز پہلے وزارت سے فارغ کیا گیا۔ کیوں؟ جب وہ ویڈیو آئی تھی نا، وہ جو ویڈیو آئی تھی 2018 کے الیکشن میں، اور کہا گیا تھا، اور اس میں دیکھا گیا کہ سلطان صاحب بھی پیسے بٹور رہے ہیں اور تھیلوں میں ڈال رہے ہیں کروڑوں روپے، اور
اس وجہ سے تحریک انصاف نے کریڈٹ لیا، سینہ یوں چوڑا کر کے کہ ہم نے اپنے وزیر قانون کو فارغ کیا۔ اسی وزیر قانون کو دیکھیں تو صحیح کس طریقے سے وزیر اعلیٰ کے ساتھ وہ گپیں ہانک رہے ہیں، کس طریقے سے وزیر اعلیٰ صاحب نے انہیں چائے پہ بلایا ہے، یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ اور ان کو ساتھ بٹھا کے وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب، پی ٹی آئی کا فخر، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ عثمان بزدار صاحب کو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے وسیم اکرم پلس، اور محمود خان صاحب کو کہتے ہیں بزدار پلس۔ ماشاءاللہ میں قربان جاؤں، وہی بزدار پلس صاحب کہہ رہے ہیں اسی وزیر قانون کو چائے پر بلا کے ساتھ بٹھا کے، اور وہ بزدار پلس صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میرٹ کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، آپ نے محفل ہی لوٹ لی محمود خان صاحب، آپ نے تو محفل ہی لوٹ لی کہ میرٹ کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ پہلے یہ کہا گیا کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی، وہ ابھی دیکھی ہے۔ اعتراض یہ ہوا نا کہ اگر یہ آپ کے وزیر قانون تھے تو ویڈیو تو آپ کے پاس پہلے تھی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا آپ نوٹ گن رہے ہو، اور پھر مکر گئے ہیں سارے وزیر اعظم صاحب سمیت مکر گئے ہیں، جیسے یو ٹرن، یہ یو ٹرن نہیں ہے، یہ کوئی اور بلا ہے۔ یو ٹرن بڑا مہذب لفظ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ مکر گئے ہیں جناب، اس طریقے سے مکر گئے ہیں کہ جی میرے پاس اس وقت ویڈیو نہیں تھی، وزیر اعظم صاحب نے کہا میں تو ویڈیو دیکھی اب ہے۔ بھئی چلو مان لیا اب دیکھی ہے، تو جن کی ویڈیو اب دیکھی ہے سر، آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب انہی کو چائے پہ بلا کے انہی کی گٹے گوڑے پکڑ رہے ہیں، سینٹ الیکشن کے سلسلے میں انہی کی منتیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے عاطف خان صاحب سے چند روز پہلے سلو ہوئی، وہی عاطف خان صاحب کہ جن پر آپ نے کرپشن کا الزام لگایا اور یوں سینہ چوڑا کر کے کہا کہ دیکھو جی ہم نے نکال دیا عاطف خان جیسے بندے کو بھی، اسی عاطف خان کے گٹے گوڑے پکڑے۔ جہانگیر ترین صاحب پہ آپ لوگوں نے کرپشن کے الزام لگائے تھے، چینی چور آپ لوگوں نے کہا تھا، اور یوں سینہ چوڑا کر کے کہا تھا کہ جناب دیکھو ہم نے تو جہانگیر ترین صاحب جیسے بندے، اسی جہانگیر ترین کے دوبارہ گٹے گوڑے پکڑ رہے ہیں۔ اب میں غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کا عادی نہیں ہوں، ورنہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ وہی اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں سارے آپ لوگ۔ آپ اس طریقے سے دوسروں پر الزام تراشی کریں اور پھر ساتھ جناب باقی بھی اس طریقے سے لکھ دیں۔ نادرہ والے صاحب آپ نے سن لیا، آپ کو تسلی ہو گئی۔ آپ کو، مجھے حیرت یہ ہے کہ چلیں وہ تو جس نے بھی فارورڈ کیا اس نے تو پروپیگنڈے کے تحت فارورڈ کیا، آپ نے آگے مجھے فارورڈ کر کے مجھ پہ 10 الزامات بھی لگا لیے۔ تو میں ادب سے پوچھوں گا کہ آپ نادرہ میں نوکری کرتے رہے ہیں یا چنے بیچتے رہے ہیں، یہ آپ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔